मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं एंग्लो अरबिक स्कूल में बायोलॉजी में लेक्चरर हूँ। सर जैसे यहाँ पर एक मीटिंग हुई, इसका क्या लबुलवाब है? इसका लबुलवाब जो सभी साथियों ने आपस में डिस्कस मशवरा किया, वो उसमें कई चीज़ें सामने निकल गई, लेकिन जो कि मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, तो मैं स्कूल के टीचर के नाते स्कूल से रिलेटेड जो बात तय हुई है उसी पे मैं फोकस करूँगा अपनी बात को। कि जब हम 92 में स्कूल में आए थे, उर्दू में साइंस होती थी, उर्दू में मैथमेटिक्स होता था, सोशल स्टडी उर्दू में होती थी, तो उस वक्त जो है आउटपुट ज़्यादा निकलता था। और उससे पहले तो बिल्कुल प्योरली उर्दू मीडियम था, तो इसी एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर याकूब कुरैशी, मीम अफजल, शाही सिद्दीकी, सिराज कुरैशी और एहसन मसूद और रवि चतुर्वेदी भी इस कैंपस के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस कैंपस के स्टूडेंट हैं। वो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन ये अजमेरी गेट पे ही कैंपस था सब सारा। इसी तरह से सिकंदर बख्त जैसा ऑनेस्ट और भाजपा के फाउंडर और हाउसिंग मिनिस्टर, और उनकी हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर विदाउट एनी करप्शन जो उन्होंने हज़ारों अलॉटमेंट की, वो भी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के ही वहाँ तक पहुँचे थे। और जो शीला दीक्षित थी, उनके एक रिश्तेदार थे एस.एन. दीक्षित, जो विदेश मंत्रालय में रहे और फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो भी इसी कैंपस के स्टूडेंट रहे। तो हमारे वक्त में भी जो उर्दू मीडियम से जिन्होंने साइंस पढ़ी है 9th-10th तक, वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS में आसानी से सेलेक्ट हो गए, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे वो कम सेलेक्ट होते हैं, मादरी ज़बान में ज़्यादा समझ में आता था। तो आज की इस मीटिंग में ये हुआ कि जो उर्दू मीडियम स्कूल है उनके तमाम प्रिंसिपल से दरख्वास्त की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो हुकूमत की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हुकूमत हिंद ने जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो डायरेक्शन पे कमेटी फॉर्म हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है कि तमाम हिंदुस्तान के तमाम स्कूल के उस्ताद और तमाम स्कूल के ज़िम्मेदार और मदारिस और गुरुकुल वो सब अपने बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाएं। तो हम हुकूमत का एहतराम करते हुए भी, और चूँकि हमारा तो एजेंडा ही है कि हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाएं, तो हुकूमत का इस पे हम खैर मकदम भी करते हैं, हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज जो हमारे बच्चों पे अंग्रेज़ी थोपी जा रही थी, उन्होंने कहीं उसको जहन पे बोझ बच्चों को हल्का किया, बस्ते को हल्का किया, किताबों के निसाब को हल्का किया और उर्दू मीडियम को बढ़ावा दिया। और हमें उम्मीद है कि हम सब साथी जब लोग सब स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से दरख्वास्त करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ इसमें इजाफा होगा। और गली महल्लों के जो नाम है, इस पर भी तज़किरा हुआ कि गली महल्लों के नाम, अपने घरों के नाम, ये सब उर्दू में, हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे जाएँ। हिंदी में इसलिए कि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, और उर्दू में इसलिए क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है। इसी के साथ मैं इन अपने तमाम साथियों का और आपके तमाम चैनल्स का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी जो ये उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रोग्राम को कवर किया। जी, मैं बताना चाहूँगा उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली का मैं सदर हूँ, और इब्न शौकत अली के नाम से मैं अपने आप को इसमें प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर है, और ये ज़िम्मेदारी सैयद अहमद ख़ान साहब ने हमें दी है कि आप उर्दू के ताल्लुक़ से स्कूलों में और जो हमारा मंत्रालय है वहाँ पर और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर लोगों को इस बात की इत्तला करें कि जो उर्दू का काम है किस तरह होना चाहिए, और जहाँ कमी हो उसकी जो सराहना करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, तौसीफ़ करनी चाहिए, और जहाँ पर नहीं हो रहा उसके लिए कोशिश करके ज़ोर लगाना चाहिए कि ये काम हो जाए। और आम मुसलमानों में ये पैगाम देने की कोशिश कीजिए कि अपने साइन बोर्ड जिस तरह आप उर्दू और हिंदी में लगाते हैं इस तरह उर्दू में भी लगाएं, और आम मुसलमानों को इस बात की तबलीग व तशरीह की जाए जो हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं उसके अंदर दाखिले के वक्त इस तरह का मामला होता है कि जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं और मुसलमान बच्चों के वालिदैन कम पढ़े लिखे होते हैं या मालूमात का फुकदान होता है, तो वो उर्दू के बजाय दूसरे मीडियम्स के अंदर दाखिला करा देते हैं। हालांकि जैसा कि अभी मास्टर मकसूद साहब ने कहा कि हमारी सरकार ने ये कहा है कि हर बच्चे का बुनियादी हक़ ये है कि वो अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे, और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। तो हम ये चाहते हैं कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से उर्दू को फ़रोग़ दें
اور اس سلسلے میں ہم نے ماسٹر صاحب کا جو علامہ رفیق ٹرسٹ ہے اس میں ان سے جو ہے اجازت لی ہے کہ وہاں پر اردو کے تعلیم کے لیے جو بچے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو جگہ فراہم کی جائے، اور اس کے لیے میں یعنی فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن اپنا وقت دوں گا۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہمیں ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم فارسی یا عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو بلا شبہ ہم ہر زبان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ اردو لفظ جو ہے لشکری زبان کا لفظ ہے، اور اس میں عربی، فارسی، ہندی، اردو، سنسکرت، کئی زبانیں، کئی بھاشاؤں کا ایک ملا جلا سنگم ہے، تو اس لیے اس کو لشکر بولتے ہیں۔ تو ہماری زبان اردو ہے، اس کے فروغ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جب بھی نشست ہو اس کے اندر جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں اور قلمکار ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، یا ان میں کوئی صلاحیتیں ہیں، تو ان کو ہم اجاگر کریں، اور ہماری ہر نشست میں ایک ایسا قابل صحافی یا ادیب یا قلمکار ہو جو اردو کے عنوان پر اپنا ایک مضمون جو ہے مجلس میں پیش کرے، تاکہ ہم سال میں 2 سال میں جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ہماری کمیٹی اس مضمون کو پاس کر دے تو ہم اس کو ایک کتابی شکل میں، ایک دستاویزی شکل میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں یہ بھی خاکہ ہے کہ ہم اور کتنے طریقوں سے جو ہے اردو کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ انگریزی جو ہے بین الاقوامی زبان ہے، اور ہندی ہماری جو ہے قومی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے، اور عربی ہماری جو ہے وہ زبان ہے جو اللہ کی پسندیدہ زبان ہے جس میں قرآن ہے، اور فارسی ہمارا ثقافتی سرمایہ رکھتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہمیں جیسا موقع ملے گا ہم کام کریں گے۔ بلا شبہ ہمارا جو یعنی مادھیم ہے، یا یوں کہ لو ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ جو ہے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، سید احمد خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو آگے بڑھائیں، اور ہم عوام سے امید اور اپیل بھی کرتے ہوئے اس سے تعاون حاصل کریں گے کہ دامے درم قدم سخن اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے افکار سے اور اپنے جان سے، مال سے، اسباب سے، وقت سے تھوڑی قربانی میں حصے دار بنیں، تاکہ جو ہے یہ پیغام عام ہو۔ اور ہم اس پیغام کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا نظریہ کس طرح کا ہے۔ ہمارا نظریہ وہ ہے کہ جو عام لوگوں میں ایک سیدھا پیغام، سچا پیغام، جس سے لوگوں کو جو ہے آشنائی حاصل ہو، نہ صرف اردو کی بلکہ اس کے ذریعے پیغام بھی جائے جو قومی یکجہتی کا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم، سارے بھائی بھائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں، سکھ ہے یا عیسائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی حضرات نے شرکت کی ہے چھوٹی سی میٹنگ میں، سید احمد خان صاحب نے ہم کو سفر پہ سے آتے ہوئے ابھی ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی کہ میں کشمیر گئے ہوا تھا اور سفر سے ابھی آیا ہوں دیر سے، آپ لوگ میٹنگ کر لیں، اور ہم کم لوگ ہی بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سید احمد صاحب کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مقصد کو لے کر چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ میری چند باتیں تھیں، میں آپ کے جو سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے اتنے سارے آپ کے وہ ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہماری آواز کو بلند کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں۔ اور جو ہمارے شرکاء حضرات ہیں جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اپنا قیمتی وقت اور اپنا سرمایہ لگا کر یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی اس مساعی کو قبول فرمائے۔ میں ڈاکٹر عشرت کفیل، نائب صدر اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دلی اسٹیٹ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سید صاحب کا بھی اور آرگنائزیشن کا، کہ انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری بہرحال دی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اردو کے تعلق سے ہم دہلی کے اندر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ اسکول لیول پر یا جو بھی ہمارے منسٹریل لیول کے اوپر جو بھی ہم اردو کے تعلق سے کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کریں گے، اور ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے، اردو کے تعلق سے جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ لیکن میرا بس ایک مشورہ یہاں یہ تھا کہ دراصل ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور اردو کا دور نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارا دور تھا، یعنی جس زمانے میں ہم نے اسکول کی اور کالج کی تعلیم حاصل کی، یا ہمارے جو والد یا ہمارے جو بزرگ تھے ان کا جو دور تھا وہ خالصتاً اردو کا دور تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہماری جو نسل ہے وہ انگلش میڈیم کی طرف بھاگ رہی ہے،
اور ہمارے مطلب جو اردو کے لوگ ہیں نا وہ بھی اردو میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کے داخلے نہیں کرا رہے ہیں، وہ بھی سیدھے انگلش میڈیم اسکول کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ایسی حالت کے اندر ہم اردو کو کیسے مطلب کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہمیں اب انشاءاللہ آگے ہم میٹنگ کریں گے تو ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ جو اردو کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ تو ہم کریں گے کہ وہ بورڈز وغیرہ ہیں چیزیں، لیکن ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اردو سے کیسے روشناس کرا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اپنے آنے والی نسل کو اردو سے روشناس کرا دیا تو جن مسائل سے آج ہم جوجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ وہ مسائل سے نہیں جوجھیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے، تبادلہ خیال کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے اردو انگلش میڈیم جتنے بھی اسکول ہیں وہاں زیادہ تر اردو نہیں ہے. میرے بچے میں آپ کو بتاؤں مجھے کہتے ہوئے تو خود مطلب یا تو شرمندگی کہیں یا کیا کہیں کہ میرے بچے خود انگلش میڈیم اسکول کے اندر پڑھے، میں نے خود ان کو اردو میڈیم اسکول میں داخلہ نہیں کرایا. لیکن چونکہ میں خود اردو میڈیم اسکول کا مظہر الاسلام اسکول کا میں طالب علم رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ اس اسکول سے مجھے بہت کچھ اردو کے تعلق سے ملا ہے. لیکن میں نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے کے بعد بھی ان کی ایکسٹرا کلاسز اردو کی اپنے گھر پہ لگوائیں اور ان کو اردو بھی پڑھوائی اور عربی بھی پڑھوائی. اور میں نے اپنے بچوں کے اسکولوں کے اندر جا کر ان سے یہ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اردو دوسری سرکاری زبان ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان اسکولوں کے اندر اردو بھی شامل کریں. تو آپ یقین جانیے گا ماڈر ڈے اسکول بچیاں تھیں میری پڑھتی تھیں وہاں پر، پرنسپل کی طرف سے بہت پازیٹیو ریسپانس رہا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں اتنے بچے کر دیں تو ہم اردو شروع کر دیں یہاں پر. تو دیکھیے یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی. ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم اس طریقے سے اگر اردو کو لے کر چلیں، دیکھیے انگلش بھی ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم خالی اردو کے ذریعے ہی بچوں کو بہت آگے بڑھا دیں گے. ایک وہ زمانہ تھا کہ اردو میڈیم اسکول کے بچے آئی اے ایس بھی تھے، آئی پی ایس بھی تھے، ایم بی بی ایس بھی تھے، سب ہوا کرتے تھے. لیکن اب تھوڑا سا مختلف ہے اس وقت کا دور. تو ہم لوگوں کو بس میں مختصر وقت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اردو سے واقف کرائیں، اردو سے روشناس کرائیں، اردو پڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ وہ بھی اپنی آگے آنے والی نسلوں کو اردو سے واقف کرائیں، روشناس کرائیں. کیونکہ ہمارا جتنا تہذیبی اور جتنا ادبی سرمایہ ہے وہ سارا اردو کے اندر ہے، انگلش کے اندر کچھ نہیں ہے. میرا نام عرفان احمد اعظمی ہے اور الحمدللہ میں اس اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا جو مطلب سرپرست ہوں. وہ بھی سید صاحب نے زبردستی میں نے کہا میں تو مصروف، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام آئے گا مطلب جو ہے. تو میں نے کہا بھائی نام تو نہیں چاہیے، کام چاہیے. تو اب اس کو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے مطلب جو ہے جیسا بھائی نے بتایا کہ بھائی دیکھو ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم لوگوں کٹ گئی، ہم لوگ جیسی تیسی کٹ گئی مطلب جو ہے. آگے جو جنریشن ہے اس جنریشن کو بچانا ہے اور اس کو اردو ان کی زندگی کے اندر اردو کی جو جاذبیت ہے اور جو اس کی ضرورت ہے اس کو جو ہے ان کو جو بتانا ہے. اور میں چھوٹی سی بات ایک بتا رہا ہوں آپ کو جو ہے کہ میں ایسے سفر کر رہا تھا، میرے برابر والے سیٹ پہ جو تھے صاحب تو انہوں نے ایسے تعارف ہو جاتا ہے سفر میں، تو انہوں نے کہا میں سیل ٹیکس آفیسر ہوں. میں نے بہت اچھی بات ہے، بڑا میں نے مبارکباد. تو انہوں نے کہا کہ مگر جو بات کہنی مجھے وہ میں بتاؤں کہ میں نے 1 سال دیا جنرل سبجیکٹ سے میرا نہیں ہوا. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی اردو سے ڈال دو، اردو والے میں کوئی آتا ہوتا نہیں مطلب اس میں جو ہے مطلب. تو اس نے کہا میں نے 1 سال اردو سیکھا اور اس کے بعد اردو سے بھرا UPSC اور UPSC میں کامیاب ہو، آج سیل ٹیکس آفیسر ہوں. تو آج ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ اردو کی ضرورت کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اردو مانے جو ہے شعر و شاعری ہے اور اس کے بعد تقریبات ہیں اور اس کے بعد جو ہے مطلب اخبار ہیں، یہ سب. ہم ان کو بتائیں گے نہیں، اردو باقاعدہ ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے اور ایسی کمزور زبان نہیں، مضبوط زبان ہے. اس کے ذریعے سے بھی تمہاری زندگی گزرے گی اور اچھی گزرے گی. یہ احساس ہم بچوں میں دلائیں اور اس کے لیے الحمدللہ یہ جو شروع کیا گیا معاملہ، اس کے ذریعے سے ہم بچوں تک پہنچیں گے، بڑوں تک پہنچیں گے، جو ہے مطلب اس کو عام کریں گے انشاءاللہ. میرا نام ڈاکٹر نجم السحر خان ہے اور میں خان عبدالودود خان ایکس MLA اتر پردیش ان کا لڑکا ہوں. اور چودھری چند سنگھ صاحب جو ہمارے والد صاحب کے تھے اور وہ ایز اے پرائم منسٹر میرے گھر ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. اور میرے والد نے جو اردو کی بقا کے لیے جو بہت سی متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں وہ موجود ہیں. اور میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ تمام یہ ہمارے ممبران نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اور اردو کی بقا کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، ہم اس پر وچن بدھ ہیں. میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہندی اردو کا سنگم ہے، تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو کم سے کم اتنا روشن کر دیں کہ وہ آگے بڑھ کر کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتائیں.